बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने ताकत के ढांचे, एहतसाब के निज़ाम और रियासती अदारों की अंदरूनी परतों को एक नए जाविये से बेनकाब कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो बरसों तक मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में शामिल होते रहे, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा पाने वाले मुजरम करार पा चुके हैं। इस फैसले ने ताकत के चलन, माजी के किरदारों और आज के निज़ाम इंसाफ पर बड़े सवालात उठा दिए हैं। ये फैसला गैर मामूली है क्योंकि पहली मरतबा सियासी मदाखलत, हसास मालूमात के नाजायज़ इस्तेमाल, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और रियासती राजों के अफशा जैसे इल्ज़ामात इस सतह पर साबित हुए हैं। 9 मई जैसे वाक़यात के तनाजुर में सियासी जोड़ तोड़ से लेकर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल तक पूरा मुकदमा पाकिस्तान की इदारा जाती तारीख में एक संग मील की हैसियत इख्तियार कर चुका है। 15 माह की तवील कार्रवाई, शवाहिद, गवाहान और दिफा का पूरा अमल, ये सब इस फैसले को मज़ीद गैर मामूली बनाता है। एक अफसर जो ताकत के मरकज़ था, आज कानून के सामने खड़ा है। ये फैसला ना सिर्फ फौजी नज़्मो ज़ब्त बल्कि रियासती असूलों की एक नई सिमत का ऐलान भी है। ये उस हकीकत पर मोहर लगाता है, साबित करता है कि कोई फ़र्द, कोई ओहदा, कोई ताकत कानून से बालातर नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बामुशक्कत, सियासी मदाखलत साबित, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, हसास मालूमात का मिसयूज़, इख्तियारात और रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल के शवाहिद, 15 माह तवील कार्रवाई, दिफा का मुकम्मल हक फराहम किया गया, ताकत के मरकज़ से एहतसाब के कटहरे तक, रियासती अदारों में कानून की बालादस्ती का बड़ा इम्तिहान। आज हम इसी तारीखी फैसले के मुहर्रकात, असरात और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसके नताइज पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने और मेजर जनरल समरेश सालिक साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। जनरल मुस्तफ़ा, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। फॉर्मर डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। आप इसको किस पैराए में देखते हैं? जो एलिगेशंस थे और उसके बाद जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई, एक टाइम दिया गया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, कहा जा रहा है कि जी 3 बेस्ट लॉयर्स उनको दिए गए और उस सारे के बाद ये फैसला आया है। कल ये फैसला आया और उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर एक नई डिस्कशन शुरू हो गई है कि फौज के बारे में इन पर्टिकुलर ये व्यू था मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का कि जी ये अकाउंटेबल नहीं है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें, एक तो अवाम को बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फौज के 6-7 लाख के करीब जवान है वहां पे, और हर किस्म के जो बाकी मसाइल बनते हैं फौज के अंदर, मसाइल ह्यूमन बींग्स जी, उनको डील करने के लिए एक निज़ाम है, एक महकमा है जिसका काम यही है कि डिसिप्लिन की कहीं पे खिलाफ वर्जी होती है तो उसको देखा जाता है। और फिर उसका एक निज़ाम ऐसा है कि आप पूरा उसको इंसाफ को मबनी रखना पड़ता है। अगर आप फौज के अंदर ये तासुर फैल जाए कि इंसाफ नहीं हो रहा और एक को सजा मिल रही है, दूसरे को उसी जुर्म पे छोड़ दिया जा रहा है, तो फौज का पूरा सिस्टम कोलैप्स करके रह जाएगा। ठीक। इसलिए फौज अफोर्ड ही नहीं कर सकती, दुनिया की कोई फौज अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस किस्म के कोई हो, जरा सी लफ्जिश हो, बहुत बड़ा जुर्म हो, ये सजा मिलती है। और एक निज़ाम है पूरा जिसमें आपको लॉयर्स भी हैं, कानून भी है, सब कुछ है मौजूद है वहाँ पे। ये एक बड़ा गलत तासुर है। नंबर 1 तो ये दुरुस्त करना चाहिए। नंबर 2, ये भी गलत फहमी आज से बहुत पहले दूर हो जानी चाहिए थी। जब ये पहली दफा नहीं है, उससे पहले भी जनरल ऑफिसर्स को सजा हुई है और बड़ा दुनिया को बड़े वाज़ेह तौर पर बताया भी गया इस चीज का। ठीक। एक तो ये बड़ा वाज़ेह है कि पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में अवाम को, पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को ये वाज़ेह हो जाए पाकिस्तान फौज कोई कानून से मुबर्रा फौज नहीं है। ओके। और इसके सीनियर मोस्ट आदमी है और जो सबसे सेंसिटिव पोस्ट पर रहा है, उसको अगर सजा हो सकती है तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि बाकी फौज में और कोई भी इस किस्म का जुर्मों का कोई भी करेगा तो कैसे उसको छुड़ा जा सकता है। ट्रू। एक तो दूसरा तासुर ये चीज है। ठीक। तीसरा, ये जितना भी कोर्ट मार्शल हुआ इसकी प्रोसेस है। पहले कोर्ट इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद सम एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है,
پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر دونوں سائڈس پہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پہ جو ملزم ہے جو بھی، اس کو پوری یہ اجازت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کا لائر رکھ سکے، ایگزیکٹلی اور پوری آرگومنٹس ہوتے ہیں، پورا کورس آرگومنٹس ہوتے ہیں. پروسیس صرف یہ ہے کہ فوج میں جب ایک ٹرائل شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی اینڈ ہوتا ہے، تب ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں کوئی بریکس لمبی لمبی نہیں آتی. جس طرح باقی سول عدالتوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ کئی سال چلتا رہتا ہے. تو یہ فوج میں صرف ٹائم جو ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے. ویری رائٹ، بالکل جہاں ٹھیک. تک سزا کا تعلق ہے، دیکھیے یہ انتہائی سینئر آفیسر، انتہائی سینسٹیو پوسٹ پر آفیسر، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، آپ دیکھیں. ٹرو. اور یہ وہ پوسٹ ہے جہاں پہ جو ڈی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، وہ میرا خیال ہے اس سے مصروف آدمی میرے نہیں خیال ہے کوئی اور ہوگا، کیونکہ ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. اور دوسرا، قوم کا کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہوگا جو ان کے پاس نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹرو. ٹرو ٹو اور کال. دنیا کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن انہی کا کام ہے میں لے کے بتانا. ٹھیک ہے، تو یہ اہمیت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایسے آفیسر کو سزا ہوئی ہے اور جو بھی ان پر جرم ثابت ہوئے ہیں، یہ افسوسناک ہے میرے لیے. میرا خیال ہے ساری فوج میں آج یہ تاثر تو ہوگا کہ افسوس کی بات ہے کہ اتنا سینئر آدمی اتنے سینئر پوسٹ پر، اتنی سینسٹیو پوسٹ پر رہ کے اس کو ویری رائٹ. جس ٹھیک وجہ سے سزا ٹھیک. ہوئی. اسی میں ذرا جج سبریز صاحب کو بھی ایڈ کروں. سر ذرا فرمائیے گا، دو چیزیں ہیں جو بھی جنرل غلام مصطفیٰ سے میں بات کر رہا تھا، وہی سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. ایک پرسیپشن آج کی تاریخ تک، کل تک یہ تھی کہ جی فوج میں کسی جنرل آفیسر کو اسپیسیفکلی، اور ڈی جی آئی کو تو آپ سوال ہی نہیں نہ ہوتا، ایک جنرل آفیسر کوئی بھی ہو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. وہ جب ریٹائر بھی ہو جائے گا تب بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اور سروس کے اندر تو وہ بالکل اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی، جس طرح کہا جا رہا ہے ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان، ان ملٹری اینڈ ادروائز، اس کو ایسی سزا دی گئی ہے. کیا میسج کنوے ہوا ہے؟ منصور، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. جناب مصطفیٰ کو سلام. دیکھیں، میں 3 ڈائمینشنز کا ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی از نون فار 3 مین تھنگس. دیٹ از میرٹوکریسی. میرٹ بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، اور میں پرسنلی، اور جناب مصطفیٰ کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، ڈفرینٹ لیول پہ چیزوں کو ہینڈل کرتا رہا ہوں. تو میرٹ تو از سم تھنگ وچ از ویری سیکروسینٹ. سیکنڈ از ٹرانسپیرنسی، کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو بہت کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اینڈ تھرڈ از اکاؤنٹیبلٹی. یہ تو بہت ایک ڈفرینٹ لیول پہ چیزیں ہوئی، لیکن یہ کہ کسی بھی لیول پہ اگر کوئی وائلیشن ڈسپلن کی ہے، اگر کوئی وائلیشن ہے اپنے اوتھ کی، تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لا جو ہے دیٹ کمز انٹو ایکشن. True. And third thing, I would say discipline. Discipline, again, no army can be known for anything without discipline. ٹھیک. Second dimension جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ تھریٹ ہوا ہے. یہ جو جن ایشوز کے اوپر ایکس ڈی جی آئی کو پنشمنٹ ہوئی ہے، لائک انوالومنٹ ان پالیٹکس، لائک مس یوز آف پاور، گوئنگ بیونڈ ہز مینڈیٹڈ اتھارٹی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. اینڈ اینی باڈی ڈوئنگ دس should be held accountable. ٹھیک ہے. Irrespective of the rank and position and everything, and even in time. Third جو میں ڈائمینشن جس کا ذکر کرنا چاہوں گا، that is the message to everybody. Because ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں there are people who are serving. ان کے لیے یہ clear message ہے that nobody is above the law. ٹھیک. اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو he will be held accountable. ٹھیک. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ڈائمینشنز کو دیکھتے ہوئے this is a very positive development. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. جب مصطفیٰ سر، ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہم نے ایک وقت تھا ہم لوگ پروگرامز بھی کرتے تھے اور اس پہ بڑے بارہا بات بھی کرتے تھے، کس طرح سینٹ کے اندر بل پاس ہوتے تھے، کس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوتے تھے، کس طرح اسمبلیوں، پروونشل اسمبلیوں میں کیے جاتے تھے، اور یہ پرسیپشن دی جاتی تھی کہ یہ سب کچھ مینج ہو رہا ہے. آج یہ والی جو میسیجنگ تھی اسپیسیفکلی ود رسپیکٹ ٹو پولیٹیکل انٹرفیئرنس، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہائیسٹ لیول پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی کسی اسٹیج پر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان سے آپ کے بات چیت چلتی ہے. یہ
اوکے چیف سے لے کے DISI پرٹیکولرلی, کیونکہ ہر قسم کے معاملات کی ڈسکشن ہوتی ہے پرائم منسٹر سے, وزراء سے, تو اس لیے ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہونا ایک نیچرل ہے. اوکے وہ کوشچن کوئی نہیں کر رہا, کوشچن یہ ہو رہا ہے اور یہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جو تھے اس کو, آپ کے پاس ریسورسز تھے. دیکھیے ریسورسز, میں نے کہا تھا, میں بہت ساری چیزیں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے نہیں مجھے. اوکے ان کے پاس جو ریسورسز ہیں, ان ریسورسز کو استعمال کس کے لیے کرنا ہے؟ ہم نے ان ریسورسز کو استعمال کرنا ہے کہ ہمیں دشمن کے بارے میں باہر, ملک سے باہر, ملک کے اندر ان کی خبر رکھنی ہے, ان کے پیچھے جانا ہے, ان کے بارے میں ہر قسم کی اطلاعات لینی ہے. لیکن اگر اسی جو آپ کے پاس یہ ریسورس ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ ٹو یوز, کہ بلیک میل کرنے کے لیے, ٹو گو انٹو اے سرٹن لائن, دیٹ آئی تھنک از کرمنل. اینڈ وہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں جس وجہ سے یہ بڑا کلیئر ہو گیا ابھی کہ بھئی آپ کے کانٹیکٹ آفیشلی جو آتھرائز ہے وہ ٹھیک, اس سے آگے اگر آپ بڑھیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے, آپ سزا ملے گی اس سے. اور یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ فوج کا, دیکھیے فوج کا کام, DISI کا کام, فوج میں کسی لیول پر جو آپ کا کام ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ کا کام ملک کی حفاظت ہے, ملک کے اندر باہر دشمن ہے, حفاظت ہے, خاص طور پر پاکستان جو نشانے پر ہے اس وقت پوری دنیا کے. اگر وہاں پہ آپ اس قسم کی کوئی لیگزٹی ہوگی اور اس قسم کے جو آپ جو بھی ابھی سامنے آئی ہیں چیزیں, اور یہ اس طرح ہوگی, اس طرح بلیٹنٹلی ہوگی, تو وہ میرا خیال ہے اچھا ہوا کہ یہ سامنے آ گیا. اور یہ بھی میسج بڑا کلیئر ہے ساری دنیا کو, جو ہر روز ہمیں تانے ملتے تھے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, ویری رائٹ. اچھا لیکن جنرل سمرے صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا, آرمی ایکٹ, آپ یو بوتھ آر ماشاء اللہ جنرل آفیسر, مجھے ذرا سمجھائیے گا آرمی ایکٹ کے تحت عسکری افسران جو آرمی کے ہوتے ہیں ان کا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا کیوں منع ہے, نمبر ون. اور اگر جن کا ہے, جو انٹریکٹ کرتے ہیں, جس طرح آئے کی ایک سچویشن ہے یا پوزیشن ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ کرنا, رپورٹنگ ہوتی ہے ود دا پرائم منسٹر, اور آبویسلی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, وہ اس کی ریڈ لائن کیا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ سب کو ایک سمجھ بھی آئے کہ چیزیں کہاں پر انفلٹریٹ ہوئی ہیں جس کے بعد یہ سچویشن کریٹ ہوئی. منصور, اٹس اے پروفیشنل آرمی, اور اس کا ایک مینڈیٹ ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن, اٹ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ٹیریٹوریل اینڈ آئیڈیولوجیکل انٹیگریٹی آف پاکستان. ٹھیک, تو اگر ایک آرمی جو ہے وہ اپنے مینڈیٹڈ رول سے ٹرانسگریس کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پروفیشنلزم ہے وہ برے طریقے سے امپیکٹ ہوگا. پاکستان میں ڈائلما یہ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز نے اس طریقے سے گرو نہیں کیا یا میچور نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, اور ایک اننیسیسری پل آتا ہے ملٹری کے اوپر ٹو گیٹ انٹو پالیٹکس. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو لاجیکلی اسپیکنگ وہ ہونا چاہیے ایٹ دا ٹاپ لیول, جہاں پہ کہ لیٹ سے کوئی انٹریکشن ہو رہی ہے ود دا پرائم منسٹر, بیکاز پاکستان جیسے ملک میں کئی ایسے ڈیسیژنز ہیں جو, بلکہ آئی وڈ سے the bulk of decisions have to be taken in consultation. ٹھیک, ان کی کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ڈائمینشن ضرور ہوتی ہے, ٹھیک, چاہے وہ ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے, چاہے وہ اکانومی ہے, ہر چیز میں سیکیورٹی کی جو ڈائمینشن ہے دیٹ از آلویز دیئر, اور اٹ ہیز ٹو پاس تھرو دیٹ فلٹر جو بھی آپ اپنی ڈیسیژنز لے رہے ہیں, جو پالیسیز لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ ہر لیول پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آرمی کا جو پروفیشنلزم ہے وہ بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہوگا. سو ایز پر آرمی ایکٹ, ایز پر آر اوتھ جو کہ ہم PMA میں لیتے ہیں, armed forces officers are not supposed to take any part in politics. Lekin having said that, the politicians are also supposed to make sure that they do not draw in army. آپ کو یاد ہوگا جناب باجوہ نے کئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم آپ کے پاس نہیں آتے, آپ ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک. اس ڈائمینشن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پالیٹیشین جو ہے وہ, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ از دا موسٹ سیکروسینکٹ اینڈ دا بگیسٹ پاکستان. کوئی بھی گھر جس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرنل ڈسپیوٹس کو ود ان دا ہاؤس ریزالو کر سکے, دس از ناٹ این ایلیمنٹ آف رائٹ.
सो हर घर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बजाय इसके कि नेबर को पता चले या मोहल्ले को पता चले, वो अपने मसाइल अपने घर के अंदर हल करते हैं। एंड यू नो इट मंसूर कि आज की हमारी पार्लियामेंट कितने मसाइल अपने खुद हल कर सकती है। दे ऑलवेज लुक ओवर शोल्डर कि कुछ मसले हमारे आईएसआई हल कर दे, कुछ मसले हमारे आर्मी हल कर दे, कुछ मसले हमारे यूएस हल कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। सो दैट इज द अनफॉर्चुनेट डायमेंशन जिसकी वजह से आर्मी ड्रैगन होती है पॉलिटिक्स में। वेरी राइट। जनरल मुस्तफा, एक और सर चीज जरा उस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। ये कहा जा रहा है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिक्योरिटी को नुकसान, रियासती सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है, और उसके अंदर टैग अलॉन्ग किया जाता है 9 मई वाली सिचुएशन को, और यह भी बताया जाता है कि जी जो प्लेसेस आइडेंटिफाई की गई थी जिनके ऊपर बाद में हमला किया गया, वो प्लेसेस आम हालात में लोगों को नहीं पता, वो चीज भी एडवाइज अकॉर्डिंगली उस साइड से की गई थी। इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे इस सूरत हाल को? क्योंकि उसके बाद इसका मतलब तो ये है कि प्रैक्टिकली एक पॉलिटिकल पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी फ्रॉम द सेड इंडिविजुअल। देखिए, वो जो पहले मैं बात कर रहा था ना कि ये परेशान कौन सूरत हाल है कि एक ऐसे लेवल पर जहां पर मैंने कहा था रिसोर्सेज उनके पास हैं, एग्जैक्टली, और हर चीज हर वक्त अंडर चेक नहीं होती, और यू कांट कीप योर आईएसआई अंडर चेक। तो जो जिसका काम है दुनिया को अंडर चेक रखना, उनको अंडर चेक रखना इतना आसान नहीं है। ये आप देखिए, दुनिया सारे भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, उन सब पे इल्जाम लगते हैं कि वो कहीं न किसी लेवल पर किसी न किसी तरीके से हुकूमत में या हुकूमत के मुखालिफ अनासर के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हुकूमती मामलात में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। या आप रॉ का देख लें, आप सीआईए का देख लें, आप मोसाद का देख लीजिए। ये इसकी आई कैन टेल यू स्टोरी, मतलब टिल काउज कम होम, बहुत सारे। हैविंग सेड दैट, ये चीज कि आप एक पोजीशन पर रहने के बाद आपके पास जो रिसोर्सेज थी उसके आपने जो अपने कॉन्टेक्स्ट डेवलप किए, और आप एक खास मकसद के तहत एक खास सियासी अंसर को उनके फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली तो अपने जात के लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये दैट्स द मेन पॉइंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं ये मुझे बताइए। मेरा काम एज ए जनरल ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी या डीजीआईएसआई या आर्मी चीफ, या मेरा काम है तो किसी एक अंसर की मुखालफत करना या किसी एक अंसर को आगे बढ़ाना, ये मेरे काम नहीं है। मेरा काम मैं जाती मफाद के लिए करता हूँ, जो कभी करता हूँ कभी भी, तो वेरी राइट, क्योंकि इसमें कौम का, मुल्क का मफाद शामिल नहीं होता है इसमें। ये वो सबसे बड़ी वजह है, जो मैं समझता हूँ सबसे खतरनाक वजह है। जो भी ये करेगा उसको ये सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। जनरल समरेज, जो इस वक्त जनरल गुलाम मुस्तफा बात कह रहे हैं, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आप दोनों के साथ। जरा मुझे एक चीज बताइएगा सर कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका, मेरा, यू बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, वी बीइंग सिविलियंस, एक है, और वो है पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान से चेंज होके एक इंडिविजुअल की अपनी जात आ जाए, फॉर इंस्टेंस कि मैं अब डीजीआई हूं, अब मुझे कोर कमांडर लगना चाहिए, अब मुझे चीफ लगना चाहिए, फिर हम यूं पाकिस्तान के अंदर इस तरह करेंगे, हाउ डू यू नरेट ऑल दिस थिंग? मंसूर, देखें, कायद आज़म की एक सेइंग है व्हिच इज वेरी डियर टू माय हार्ट सर, दैट इज द ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट, then to your province, then to your tribe, then to your village and you yourself. True. जनरल मुस्तफा मुझे ये मेरे से एग्री करेंगे कि पीएमए में इंगल हॉल था एक बहुत, जहाँ पे हमारी बड़ी कॉमन एक्टिविटीज होती थी। वहां पे एक चैटवुड मोटो लिखा हुआ था, द कंट्री कम्स फर्स्ट, द मैन यू कमांड दे कम सेकंड एंड यू योरसेल्फ कम थर्ड। आयरॉनिकली मंसूर, ये मेरी ओपिनियन है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान इस वजह से हुआ है, everybody served their vested interests. Absolutely. हमने पाकिस्तान को अपनी कंसिडरेशन में टॉप पे नहीं रखा। आज भी अगर आप देखें तो सिंध वाले सिंध का सोच रहे हैं, पंजाब वाले पंजाब का सोच रहे हैं, केपी वाला केपी का सोच रहा है, जीबी वाला जीबी का सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपना सोच रही हैं। सो मैं ये समझता हूं कि हम पाकिस्तान को उस प्रायोरिटी पे नहीं रखते जिस पे हमें कायद आज़म ने ये इंजंक्शन दी थी।
जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Exactly. हम सबका pursuit, anything that we do, we have to make this basic consideration कि वो पाकिस्तान को कैसे सर्व करेगा। सेकंड, मंसूर, मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। पहला ये है कि 9th मई, हाँ जी, 9th मई की देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ठीक, देयर हैज टू बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन के वाकई, बिकॉज अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और क्या चीजें निकली हैं इस इंक्वायरी से, इस कोर्ट मार्शल से, वो डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली whosoever was involved must be punished. Very right. और अगर ये अभी तक ये प्रूव नहीं हो रहा या कोई ऐसी अभी तक स्टिल उसमें लूप होल्स हैं, तो आई एम श्योर कि दोज विल बी प्लग्ड। बिल्कुल। Another point that I want to make a mention is that हमें ये देखना होगा, was he acting on his own accord? ये अपने तौर पे ये सारे काम कर रहे थे या उनको कोई मैंडेट दिया गया था जिसके तहत वो काम कर रहे थे? वेरी राइट। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, so that the accountability seems to be done across the board rather than to an individual. वेरी राइट। जल साहब, जल मुस्तफा सर, लास्ट सवाल बड़ा मुश्किल है मेरे लिए करना, बट मेरे ख्याल में उतना ही आसान होगा आपके लिए जवाब देना। सर, आखिर कब तक एक्सटेंशंस, कब तक हमने और नौकरी करनी है, कब तक हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे मेरे विजन के मुताबिक? ये कब तक होगा? कब वो लाइन ड्रॉ होगी या कब हम लोग मेंटली उस स्टेट पर आएंगे कि यार ठीक है, 60 साल नौकरी कर ली, फेयर इनफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगलों को मौका देते हैं? सर, ये कब आएगा? देखिए, ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ पीपल हु थॉट कि वो इंडिस्पेंसेबल है, उनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं ये समझता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे बाद आने वाले कुछ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है मुझसे बड़ा अहमक आदमी कोई नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट जो है वो दैट इज अ नेचुरल प्रोग्रेसिव सिस्टम जो चल रहा है उस पर। हर आने वाली जो फौज है वो मुझसे बहुत बेहतर, आज का जो फौजी अफसर है वो मुझसे बेइंतहा बेहतर है, उसको होना चाहिए। अगर नहीं है तो आई हैव फेल्ड इन माय ड्यूटी। वेरी राइट। ठीक है। मेरे मामू थे, ही वाज इन अ वेरी सीनियर पोस्ट सर। मैं सिर्फ जस्ट, वो कहते हैं जिस दिन मैं रिटायर होकर आ रहा था तो मुझे पहले ख्याल है कि मेरे जाने के बाद ये काम चल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मेरे आने के बाद काम चल जाएगा, दैट मींस आई हैव डन माय जॉब। फिर मुझे दूसरा ही दुख हुआ कि यार मेरे जाने के बाद काम चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है रे। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, कि हर इंसान की लिमिटेशन है, हाँ, सिवाय मेरे नबी के। बेशक ज़हनी लिमिटेशन है, बेशक। वो 1 से लेके 2 तक काम कर सकते, 3 तक कर सकते, हर एक अपना एक वो है, उससे आगे वो नहीं कर सकता, उससे ज्यादा उसका ज़हन काम नहीं कर सकता। वेरी राइट। अमेरिका जैसे मुल्क में जो मोस्ट प्रोग्रेसिव है, 4 साल से ज्यादा एक आदमी सदर नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं रह सकता वो? क्यों नहीं रह सकता बताइए? उसको दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकता है वो, लेकिन वो नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरी चीज, उसकी 2 टर्म उन्होंने खत्म कर, उसके बाद नहीं आ सकता। हम क्यों अपने आप को आसमान पर बिठा के बैठे होते कि ये मेरे बगैर काम नहीं चलता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। थैंक यू वेरी मच। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे हाफिज एहसान खोखर, माहिर कानून हैं, और शफकत अब्बास अवान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस पूरे फैसले का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर कोशिश करेंगे बात करने की एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, फौजी अदालतों में पहली बार किसी बड़े अफसर को उसकी गैर आइनी कार्रवाइयों पर सजा दी गई है, और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौम बरसों फैज हमीद और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी, और दुआ है कि हुक्मरान अवाम की खिदमत करें और ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसे तारीखी फैसला करार दिया है और कहा है कि फैज़ हमीद और इमरान खान अपने दौर के फ़िरौन थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा है कि ये इदारे का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे ताल्लुक़ नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये फैसला महज कानूनी नहीं बल्कि सियासी आजमाइश भी है, और पार्टी क़यादत को नए फैसले करने होंगे।
اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے حافظ احسان کھوکھر، ماہر قانون ہیں، اور شفقت عباس اوان، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. جی حافظ احسان کھوکھر صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو. سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں. ایک پروسیس چلا جس کے اندر بہت سارے ایویڈنسز آئے، ٹاپ لائرز نے سپورٹ کیا ان فیور آف جنرل فیض، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک سیگمنٹ کر رہے تھے جس میں جنرل غلام مصطفیٰ، جنرل سمریز تھے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے آج سے پہلے ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کسی لیفٹیننٹ جنرل اینڈ اسپیسیفکلی ISI چیف کے اگینسٹ ایسی ججمنٹ آئی اور اس طرح کی سزا دی گئی ہو. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو؟ منصور، میں اس کو 3 مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک اس کا اینگل ڈیفینیٹلی جو ایک پرسیپشن تھا کہ شاید پاکستان کی ملٹری کی جو ٹاپ لیڈرشپ جو رہی ہے اس کے خلاف شاید اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ متھ بنی ہوئی تھی جو ایک پولیٹیکل پرسیپشن تھا کہ جی شاید فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا وہ میکانزم نہیں ہے جو میکانزم ہونا چاہیے. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس چیز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی کس پوزیشن پہ رہا ہو اور آپ پاکستان کے ایک ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف رہے ہو یا آپ DGC رہے ہو، اور اگر آپ نے اپنی ایکسیڈ آف اتھارٹی کیا ہے یا مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے یا آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی ہے یا آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہے ہیں جو لا یا آپ کا جو رولز ہیں اجازت نہیں دیتے جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے، یا اس کے بعد آپ نے اپنی پوزیشن کو مس یوز کر کے جو ہے کسی کو رانگ فل لاس پہنچایا ہے، تو اس کو پروسیکیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے. اور آپ اس دیکھیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو تھا یہ 2017 کا ایک انسیڈنٹ تھا ٹاپ سٹی کا، اور اس کے بعد یہ معاملہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر نومبر 2023 کے اندر آیا، اور اس کے بعد اپریل 2024 کے اندر جا کے کورٹ آف انکوائری بنا. اس سے پہلے منسٹری آف ڈیفنس نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی، اس نے کہا کہ اس کے اندر سبسٹنس ہے، اور پھر آپ کا 12 اگست کو جو ہے وہ آپ کی سمری آف ایویڈنس کے بعد ایک کورٹ مارشل کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور 10 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو تقریباً 8-9 ماہ جو ہے وہ آپ کو پری ٹرائل سٹیج کے اندر نظر آئیں گے، اور تقریباً 15 ماہ جو ہے وہ آپ کو ٹرائل سٹیج کے اندر آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایک جو چیز آئی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایک تو اس ٹرائل کے اندر کوئی ہیسٹ نہیں ہوا، پراپر ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو فالو کیا گیا ہے. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب چاہے ملٹری کے اندر بھی ایک میسج کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ٹاپ پوزیشن پہ ہے اور اگر لا رولز کی وائلیشنز کرتا ہے یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے، یا سیکشن 26 ہے یا 40، 52، 55 یا 59 ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اپنی سزا ہے، اس کے بعد آرمی ایکٹ کی اپنی سزا ہے، اور سزا بھی آپ نے ریگرس پنشمنٹس دی ہے. اور ریگرس پنشمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی جو ہے آپ کو ایوارڈز جو ملے ہیں وہ بھی جائیں گے، آپ کے جو ہے پینشنز کے اچھا. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. لیکن شفقت اوان صاحب آپ کی طرف میں اگر جی میں شفقت اوان صاحب آپ کی طرف ذرا اس پہ آنا چاہوں. 2-3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر. ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ریاستی اختیارات، حکومتی اختیارات تھے ان کو مس یوز کیا گیا، اور اس کو کنیکٹ پولیٹیکل سائیڈ پہ کیا جا رہا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو ابھی تک اس کو سرفیس ہونی ہے بہت ساری چیزیں، کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو فیور کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں تھی وہ کی گئی. آپ پہلے اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ اور جو سیکنڈ اس کو اب ٹیگ الانگ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے بلایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے جہاں تک ان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو ضرور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کی انوالومنٹ، تو بڑا اچھا سائن ہے اور بڑی اچھی شروعات ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا اس کے لیے یہ سزا کا ایک دائرہ کار انہوں نے جو کہ پہلے سے موجود ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. لیکن ایک لمبی لائن قاضی صاحب اس میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دور ایسا گزرا ہے جس میں پولیٹیکل انوالومنٹ پالیٹکس میں انوالومنٹ نہیں رہی ہے. تو پھر
میرا خیال میں ہر بندے کو ہی سزا ہونی چاہیے جس نے ماضی میں یا حال میں یا کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ کی ہے یا کوئی ہو رہی ہے. ایک فیض حمید کو نہیں ہونی چاہیے, سب کو ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جنرل فیض حمید سے. میرے خیال میں آپ نے فضل الرحمان صاحب کی وہ انٹرویو سنا ہوگا جو انہوں نے ایک ٹی وی اینکر کو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں ہی اس بات پہ تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے کروانا ہے, اور وہ کیونکہ خود اس پروسیس میں موجود تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کو کوئی ڈسکریڈٹ کر سکتا ہے. تو وہ تو جہاں تک بات ہے وہ انوالومنٹ تو ہے. اگر حکومت اس طرح غلط طریقے سے گرائی گئی ہے تو ضرور ان کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن اگر میں اس بات کو تھوڑا سا دوسری پیرائی میں لے کے جاؤں, حافظ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی شفقت اوان صاحب اگزامپل دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مولانا صاحب کی بات سے کوئی اس پہ ڈبیٹ بھی نہیں ہم کرنا چاہیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا پری 2018 ان کی ایک ملاقات ہوئی جس میں جنرل باجوہ تھے, جنرل مختار تھے, نوید مختار جو اس وقت ڈی جی آئے تھے, اور جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی سی تھے آئی بلیو. تو ان لوگوں نے آپشن دی فار دا پرائم منسٹر کہ آپ پرائم منسٹر بن جائے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے بھائی کو بیک سٹیپ نہیں کروں گا. اور میں اس وقت انہوں نے پرائم منسٹرشپ نہیں لی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پکچر اس پورے سینیریو میں آتی ہے. تو پھر اس حمام میں تو بہت سارے لوگ ہیں, کیا فیض حمید صاحب فرسٹ سٹیپ ہے, اس کے بعد ہم باقیوں کو دیکھیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ منصور, اس وقت جو آپ کے سامنے کورٹ مارشل آیا ہے اس کے اندر بڑا اسپیسیفک جو ہے وہ چارجز جو ہے وہ فریم کیے گئے. ایک وہ چارجز تھے جو ڈیورنگ سروس سے, اور اس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی آئی ہے کہ آپ نے ٹاپ سٹی والا جو میٹر ہے اس کے اندر آپ نے ایک سیٹ آف اتھارٹی بھی کیا اور آپ نے اپنے ریسورسز کا غلط استعمال کیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ آئی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ والا میٹر آیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے یہ کام جو ہے جو آپ کا سیکشن 26 ہے بی ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا, جس کے اندر یہ ہے کہ آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز 2 سے 5 سال تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک, اب وہ چارج جو ہے وہ اس کورٹ مارشل کے اندر پروو آیا. تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہمیں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے یہ سارے وہ چارجز آئے ہیں جو پوسٹ ریٹائرمنٹ سے, جب جنرل آپ کے ریٹائرڈ یہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ 27 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر بات ہے. ابھی میرا خیال ہے اس کو دوسروں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے, اور یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو مکس اتنا لے کے چلے جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا اصل آبجیکٹو یا ڈیسٹینیشن جو ہے چاہے وہ آپ کی لیگل ہے یا پولیٹیکل ہے اس کو ہم ایک کنفیوز میٹرز کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں. تو ابھی جو میٹر آپ کا آیا, ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر جا ان کی جو انوالومنٹ ہے, ٹھیک, اور میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر ایک عندیہ بھی آیا ہے. باقی 22 جو آپ کا نومبر 2022 سے پہلے کیا انہوں نے ایز اے کور کمانڈر کے طور پہ کیا یا ایز اے ڈی ڈی آئی کے طور پہ کیا, نہ اس کی چارج شیٹ آئی ہے, نہ اس کا کورٹ مارشل آیا, اور نہ ہی میرا خیال ہے اس وقت وہ لیگل کویسچن بنتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اوان صاحب, یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ ریاستی عہدوں, قومی عہدوں, حکومتی عہدوں کو انہوں نے مس یوز کیا, ابیوز کی اس کی پوزیشن, اور اس کا امپیکٹ جو تھا وہ پولیٹیکل سینیریو پر آیا ہے, اس کو آپ کس طرح اس پوری صورتحال میں دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز وہی پہلے والی بات جو ہے, اس کی جو فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے وہ ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف ہو رہی ہے, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے پھر؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو چارج شیٹ آئے گی تو پھر اس پہ تو بات کریں گے نا. ابھی کوئی ایک چارج شیٹ آئی نہیں ہے تو میں اس کو کیسے رسپونڈ کروں؟ میرے پاس تو ایک ہی چیز آئی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی میں اس کو بلیو کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. وہ ایک میرے پاس چارج سمجھیں یا ایک بات سمجھیں جو میرے پاس آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے حکومت گروائی ہے. اب پوسٹ ریٹائرمنٹ جرم ہے تو پری ریٹائرمنٹ اس سے بڑا جرم ہے انوالومنٹ. بالکل ٹھیک. کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ جرم ہے اور پری ریٹائرمنٹ نہیں ہے؟ تو یہ بھی بڑی بات عجیب سی مجھے لگے گی اگر کوئی ایسی بات ہوگی. جہاں تک میرے علم میں ہے وہ ابھی تک ایک چارج شیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف دی ہے.
باقی اگر آرمی کی طرف سے کوئی چارج شیٹ آئے گی پوسٹ ریٹائرمنٹ کی تو پھر اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کھوکھر صاحب ابھی جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں چلے اسی پیرائے میں اگر ہم بات کریں یہ احتساب کا جو پروسیس ہم نے دیکھا ہے جی صاحب اس پر رسپونڈ مجھے ان سے لے دیں کہ کیا پری ریٹائرمنٹ یہ چیزیں وہ کر سکتے تھے اگر انہوں نے کوئی کی ہیں. اوکے کھوکھر صاحب پہلے آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ پری اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کا بھی ایک سینیریو ہے. جو پوسٹ کے اوپر تو ان کے اوپر ہے, جو پری ہے اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کریں گے لیگلی. جی منصور بات ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے میں ابھی لیگلی اس پہ بات کروں گا. اگر آپ اس بات کو سٹریچ آن کرنا شروع کر دیں گے تو پھر بات میرا خیال ہے بہت دور تک چلی جائے گی اور بات یہاں رکے گی نہیں ہے. اور بات اسی لیے بھی رکتی نہیں ہے کہ جب آپ 10-12 سال 14 سال پیچھے چلے جائیں نا کہ کس طرح کیا چیزیں لانچ کی گئی یا کس طرح جو تھی وہ ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی یا کس طرح وہ سارا پروسیس تھا, وہ تو پھر ایک لانگ چیکڈ ہسٹری. ابھی آپ کے سامنے جو چیز ایک آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوا ہے اور اس کو لا کے اندر ایک قدغن ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہو سکتا 2 سے 5 سال تک جو ہے. اگر آپ عام پوزیشن پہ ہیں تو 2 سال ہے, اور اگر آپ سینسٹیو پوزیشنز کے اندر رہے ہیں جس طرح آپ ڈی جی آئی رہے ہیں یا کور کمانڈر رہے ہیں تو آپ کا 5 سال ہے یا آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ سارا پیریڈ جو ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ بنا ہے کہ جس کے اندر آپ کی وہ ایکٹیویٹیز چارج کے اندر آئی ہیں. اب اگلا فیز میرا خیال ہے کہ وہ آئے گا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہے کیا تھی یا وہ ایکٹیویٹی ہے کیا تھی. اگر وہ ایکٹیویٹی جو ہے پولیٹیکل چل کے آگے چلی جاتی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے متعلق چلی جاتی ہے یا فوج کے اندر بیٹینی کے اندر چلی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پھر بہت سارے سیریس چیلنجز جو ہیں جو بھی لوگ اس پروسیس کے اندر تھے چاہے وہ فوج کے اندر تھے یا سویلین سے سب کے سب جو ہے وہ اس انصاف کے کٹہرے کے اندر آئیں گے اور ان ساروں کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس یا کورٹ مارشلز کے اندر جایا جائے گا. چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر لا آپ کو قدغن یہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور اگر آپ نے سروس کے اندر ہوتے ہوئے آپ نے لافل کمانڈ کو وائلیٹ کر کے کام کیا تو آپ اس کی بھی ایک سزا آئی ہے جو ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اتنے ہائی لیول آفیسر جو ہے اس کو کیا اور آپ کا دوسرا ایک اس کے اندر پروسیس ہے. اب جب وہ تیسری چیز آئے گی جس کے اندر ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. ابھی سوال یہ ہے کہ کیا جو کورٹ مارشل کے اندر چیز آئی ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہے, اس کا سیکوینس کیا ہے اور کس چیز کے اندر انہیں ٹرائی کیا گیا اور کون سا اس کے اندر چارج کیا گیا. شفقت اوان صاحب اس میں سے ایک اور پرسپیکٹیو ہے, میں ذرا اس پہ بھی بات کر لوں, پھر میں نے ذرا ٹاپ سٹی پہ بھی بات کرنی ہے کھوکھر صاحب سے. سر یہ جو فوجی کاروائی ہم نے دیکھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس دیکھا ہے ہم نے جس کے اندر بڑی کلیئرٹی دیکھی, اور سب سے امپورٹنٹ آج ہم لوگ تینوں ایٹ لیسٹ یہ بات کر سکتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ کہ جو میچورٹی ہے ایک انسٹیٹیوشن کی وہ کھل کر سامنے آئی ہے. اس کو آپ کیسے اینالائز کریں گے؟ دیکھیں قاضی صاحب, مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے ادارے کے اندر اور اس کو جاری رہنا چاہیے. لیکن مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی ایویڈنس آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب از موسٹ کریڈیبل پرسن آف پاکستان اور انہوں نے بڑے کھل کے ایک بات کی ہے کہ جی ہمیں فلاں بندے نے, صرف ہمیں نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اور ہمیں ساری جماعتوں کو بٹھا کے کہا کہ وی وانٹ ٹو چینج عمران خان. اس سے بڑی نہ تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے نہ کوئی پولیٹیکل مداخلت ہو سکتی ہے. تو مجھے کیوں اس پہ چپ نظر آ رہی ہے؟ کیا اس پہ چارج فریم نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں پہ فیض حمید صاحب پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ چارجز فریم ہونے جا رہے ہیں, ابھی ہونے ہیں. وہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. تو کیوں نہ ایک ایڈیشنل چارج یہ فریم ہونا چاہیے جس کے بارے میں موسٹ کریڈیبل ایویڈنس آ گئی ہے. ٹھیک کھوکھر صاحب, اس پہ if you want to respond to it اس پہ بھی کیجئے گا. اور اس کے بعد یہ جو ٹاپ سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ 2017 کا کیس ہے. اس کے بعد جنرل فیض صاحب اس وقت شاید DGC تھے, I believe so. اس کے بعد وہ DGI بھی لگے, اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور بھی لگے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے. اور اس پورے پروسیس اس سارے میں ہی واز ان سروس جب یہ سارا پروسیس ہوا. اور اس کے بعد اب فیصلہ آیا ہے 6 سال کا اس پورے اینڈ ٹو اینڈ اس کو پروسیس لگا ہے جس کے اندر وہ موسٹ سینسٹیو پوزیشنز DGI اور کور کمانڈر پشاور پر رہے. آپ کو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ پھر دیکھیں گے
یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پار کے اندر ہوتا ہے یا امپورٹنٹ پوزیشنز کے اندر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس شخص جو تھا جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ ڈی جی آئی بھی رہا ہو، ڈی جی سی بھی رہا ہو، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ تو جگہ جگہ جاتا رہا، اور الٹیمیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نومبر 2023 کے اندر فیض آباد دھرنے کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے اندر جو تھا وہ اس شخص نے جا کے اپلیکیشن دی کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو کہا، سپریم کورٹ نے اس پہ کامنٹس مانگے اور انہوں نے کہا جی کہ جو منسٹری آف ڈیفنس جو ہے جو اس کے اوپر ایک لا کا ایکشن آئی، اس کے بعد جو ہے آپ کا کورٹ آف انکوائری آیا، اور اس کے بعد اگلا پروسیس جو کل 11 دسمبر 2025 کو ایک سزا کا میٹر آیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو چیزیں جو تھیں جب انرتھ ہوئی ہیں، جب ایک ڈائریکشنز آئی ہے اور اس کے بعد ایک پروسیس ہوا، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ بھی ساری چیزوں کو واچ کرتے رہے، کیا 2017 کا جو انسیڈنٹ تھا وہ نہیں ہوا، کیا جو اس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی نہیں آئی، اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بڑے ایمبیشیس بھی تھے، اور اس کے اندر انہیں ایکسپوجر کا بھی بہت شوق تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمبیشیس اس لیول تک دیکھیں کہ جب تحریک لبیک آیا، کبھی ایز اے ڈی جی سی جو ہے آپ نے سگنیچرز کیے ہیں اس ایگریمنٹ کے اوپر، نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے کیا۔ پھر آپ کے سامنے کابل والا ایک میٹر آیا کہ کس طرح وہاں پہ جا کے ہوٹل کے اندر چائے پی، اور ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیشنل کال آؤٹ نہیں آیا۔ پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا دیکھیں جو انہوں نے اپنے اسپیچز میں کہا کہ میرے پاس وہ 2 دفعہ آئے اور ہماری میٹنگ اس چیز کے اندر آئی، اور اسی طرح ان کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنکس جو تھا، اور وہ گورنمنٹ کے اندر جب تھے تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بذات خود کہا کہ ہمارے کرنل جو تھے وہی یہ سارا بیٹرز چلا رہے ہوتے تھے اور وہی لیجسلیشن بھی کر رہے ہوتے تھے، تو کوئی نہ کوئی چیز اس سارے پیچھے گور کے اندر تھی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ کہیں سے سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں اسے جانا چاہیے۔ دوسرا شفقت ہے، ہمارے بھائی ہیں لا کے اندر ہے، صرف میں ایک چیز کہوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اتنی کریڈیبلٹی وہ بار بار اس چیز کے اندر کہہ رہے ہیں، تو مولانا نے تو بار بار کہا کہ آپ 26 امینڈمنٹ کے اندر آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہر چیز کو انڈورس کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا نے جو ہے وہ ہمیں شاید آن بورڈ نہیں کیا یا ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک بڑا سینسیبل ہونا چاہیے، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، پی ٹی آئی نے بار بار کہا کہ اس ملک میں آئینی عدالت بننی چاہیے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بننی چاہیے۔ مجھے ذرا جواب لے لینے دیں، ٹھیک ہو گیا، آپ کی چیزیں میرا خیال ہے اس سے اوائڈ کر کے آپ سبسٹنس جو ہے اس کے اوپر بات کر کے کنسسٹنسی رہے۔ شفقت صاحب ٹھیک ہو گیا، شفقت عوان صاحب 2 چیزیں، ایک تو مولانا فضل الرحمان پہ وہ 26ویں امینڈمنٹ، مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے ساتھ جے یو آئی فے کے جب جوائن کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا بڑا گلہ کرتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کو لے کر۔ 2 چیزیں، خواجہ آصف کہہ رہی ہیں کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی، اور بلاول بھٹو نے بڑا تاریخی انہوں نے کہا کہ جی یہ تاریخی فیصلہ ہے، اور ان کے مطابق فیض حمید اور عمران خان اپنے دور کے فرعون تھے۔ سو یہ ایک پولیٹیکل سائیڈ جو ہے، پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ بھی اپیرنٹلی آپ لوگوں کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے آتا ہوا۔ اس کو آپ پھر کیسے دیکھیں گے ان صورتحال کو؟ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف اگر پولیٹیکل سینیریو بھی اتنا اگینسٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے، تو آپ تو آلریڈی کارنر میں، اب اس سے آگے کدھر جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب والی میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب کسی کو کوئی بندہ فرعون کہہ دے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی کو آپ فرعون سمجھتے ہیں، میں کہوں جی فلاں شخص فرعون ہے تو نہ میرے کہنے سے اس نے فرعون بن جانا ہے، ہاں میں کوئی ایویڈنس دوں کہ یہ اس نے فرعونیت کی اور یہ جو اس کا ایکٹ تھا وہ اتنا ہی کرول تھا کہ میں نے اس کو فرعون کہا اور اس پہ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے وہ ایک ڈائریکٹ چارج ہے، یا تو اس چارج میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں گے یا اس چارج میں وہ لوگ آئیں گے جن کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے چارج لگایا ہے۔ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے موو آن کریں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کا تعین کرنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کرمنل چارج لگایا ہے 2 اشخاص پہ جو ویری امپورٹنٹ لوگ ہیں ان پہ، تو یا تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جھوٹ بولا ہے ان پہ چارج لگے گا، یا پھر سچ ہے تو یہ بہت بڑا چارج ہے، اس کی ان کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم والی بات کرتے ہیں، دیٹ از اے پولیٹیکل تھنگ، اگر اس پہ ہم پہ کوئی چارج لگتا ہے تو وہ لگا دیں، ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ چارج، لیکن یہ چارج والا معاملہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے
ندیم صاحب کو آئی تھنک یا کسی بھی اینکر صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے, تو یہ سمپل بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور موو آن کریں. بالکل ٹھیک ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب, شفقت عباس اوان صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جو ایک رپورٹ ہے 2025 کی وہ سامنے آئی ہے, اس پہ بات کریں گے. ناظرین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی NCPS 2025 رپورٹ سامنے آتے ہی ملک میں ایک بے چینی, ایک اضطراب, ایک سوال تیزی سے بلند ہوا ہے. کیا پاکستان واقعی کرپشن کے اندھیروں سے نکل رہا ہے یا ہم صرف ایک دور سے دکھائی دینے والی روشنی کو صبح سمجھ بیٹھے ہیں؟ 4000 شہریوں کی رائے اور 66% کا یہ کہنا ہے کہ انہیں رشوت نہیں دینا پڑی. بلا شبہ یہ ایک مثبت کرن ہے. پولیس, مقامی حکومت اور صوبائی اداروں میں معمولی مگر موجود بہتری, عوام کے تجربے میں کہیں کہیں امید کی نمی, جیسے طویل رات کے بعد پہلی بار کوئی سانس بھرتا ہوا نظام دکھائی دیتا ہے. لیکن ناظرین اصل تصویر کا دوسرا رخ کہیں زیادہ سخت, کہیں زیادہ بھاری اور کہیں زیادہ تلخ ہے. اس رپورٹ کے مطابق بدعنوانی کے سب سے بڑے اڈے پولیس, ٹینڈرز, پریکیورمنٹ, لینڈ مینجمنٹ اور عدلیہ ہیں. آج بھی غیر شفافیت کے اسی دائرے میں قید ہیں. وہی دروازے, وہی کوریڈورز جہاں ریاست کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, آج بھی شک, دھند اور بے اعتمادی میں لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر عالمی کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا 135واں نمبر تک, یہ کوئی معمولی دھچکا نہیں. جب 77% عوام اینٹی کرپشن اقدامات کو ناکافی کہتے ہوں, جب 78% احتسابی اداروں پر اعتماد نہ رکھتے ہوں, تو سوال محض کرپشن کا نہیں, سوال نظام کی ساکھ کا بن جاتا ہے. یعنی نچلی سطح پر رشوت کم ہوئی, لیکن بڑے اداروں میں شفافیت کا حال اب بھی وہی ہے, جیسے برسوں سے ایک جنازہ رکھا ہو اور کوئی اسے دفنانے تک کو تیار نہ ہو. یہ وہ خوفناک تضاد ہے جس نے پوری رپورٹ کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک طرف روشنی, دوسری طرف گھپ اندھیرا. ایک طرف بہتری, دوسری طرف بدبودار نظام. ایک طرف شہری کا چھوٹا سا اطمینان, دوسری طرف ریاستی فیصلوں پر بھاری سوالیہ نشان. اور اصل سوال یہ نہیں کہ کرپشن کم ہوئی یا نہیں. اصل سوال یہ ہے, کیا یہ بہتری معنی بھی رکھتی ہے؟ کیا روزمرہ میں رشوت نہ دینے والا شہری واقعی محفوظ ہے؟ جب ملک کے بڑے مالی فیصلے اب بھی مشکوک ہاتھوں میں ہوں, کیا یہ روشنی کوئی مستقل صبح ہے یا محض ایک لمحاتی جھلک جو اندھیری رات کو کم خوفناک دکھانے کے لیے رکھی گئی ہے؟ یہی ہے پاکستان میں کرپشن کی اصلی تصویر. آدھی روشنی, آدھا اندھیرا, امید بھی, دھوکہ بھی, بہتری بھی, خطرہ بھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر, یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.